अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज आपको मैं शहीद करबला यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बताने वाला हूँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ करबला में क्या पेश आया, हज़रत हुसैन को कैसे शहीद किया गया और किसने शहीद किया और किस वक्त शहीद किया गया, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या कैफियत थी, उस वक्त आपकी क्या हालत थी, लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क्या मामला किया, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी दिली मोहब्बत, गहरी मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो ज़रूर हज़रत हुसैन का इस वाक़े को सुनिएगा और अपने ख़यालात ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी बात समझ में आई और कौन सी बात आपको अच्छी लगी। दोस्तों, आपको पता लग गया ये कौन सी वीडियो है, तो मेरा किसी देरी के बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बस स्टार्ट करने से, शुरू करने से पहले आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो में नए हैं और चैनल पे भी नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो लाइक मत कीजिएगा, क्योंकि ये हज़रत हुसैन से अगर आपको प्यार है तो ज़रूर इस वीडियो का आप लाइक करके अपने साथियों को ज़रूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो दुनिया की तारीख़ का हर वक्त इंसान के लिए इबरत का ज़रिया है, खुसूसन उसके अहम वाक़यात तो इंसान के हर शोबा ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम नताइज का सामने लाती है जो किसी दूसरे तालीम और तलकीन से हासिल नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा क़िसस और तारीख़ पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद ने तारीख़ को तारीख़ की हैसियत या किसी किस्सा या अफसाना की सूरत से बयान नहीं किया है। इसमें यही इशारा किया है कि तारीख़ खुद अपनी ज़ात में कोई मकसद नहीं, बल्कि वो नताइज है जो तारीख़ अक़वाम और उनमें पेश आने वाले वाक़यात से हासिल होते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने क़िसस के टुकड़े टुकड़े करके नताइज के लिए पेश फरमाए हैं। दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या शहादत ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ का अहम वाक़या है, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में भी उसको एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। उसमें एक तरफ जुल्म व जवार और संगदिली और बेहयाई और महसन कशी के ऐसे हौलनाक, हैरतनाक वाक़यात है कि इंसान को उसका तसव्वुर भी नहीं होता, और दूसरी तरफ आले अतहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग और उनके 70-72 मुतालिकीन की छोटी सी जमात का बातिल के मुकाबले पर जिहाद और उस पर साबित कदमी और कुर्बानी और जानिसारी के ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात है जिनकी नज़ीर तारीख़ में मिलना मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपके सामने एकदम रियल और ऑथेंटिक किताब से आपके सामने इस वाक़यात को पेश करने जा रहा हूँ, इसलिए कि ये वाक़या कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है। ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है जो नवासाए रसूल है, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा अल्लाह के रसूल के प्यारे थे। आपको बता दें कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला में पहुँचे थे, उनसे पहले हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सब लोगों के सामने इस तकरीर को बोला था, इस तकरीर को पेश किए थे और मजमा के सामने इस तकरीर को बयान किया था। ये तकरीर बहुत ही दर्द अंगेज़ और बहुत ही गमगुसार तकरीर है, जिसको आपको भी सुनना चाहिए कि हज़रत हुसैन ने अपनी तकरीर में कौन सी चीज़ बोला था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुश्मन की फ़ौज को मुखातब करके मुतवज्जह कर चुके और औरतों को खामोश कर दिया, तो एक दर्दनाक और दर अंगेज़ नसीहत अमेज़ तकरीर किया है। हज़रत हुसैन ने हम्दो सना कही, उसके बाद कहा कि ऐ लोगो, तुम मेरा नस्ब देखो, मैं कौन हूँ, फिर अपने दिलों में गौर करो कि क्या तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम मुझे कत्ल करो और मेरी इज्जत पर हाथ डालो। क्या मैं तुम्हारे नबी की साहिबजादी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं उस बेटे का बेटा नहीं हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई है और वसी उल मोमिनीन? क्या सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری بھائی حسن کو سید شباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل السنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہوتا تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا انس سے معلوم کرو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہے؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کس کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے روسا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے سیس بن ربعی، اے حجاج بن ابحر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے، کیا ہم نے نہیں لکھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا، مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے کہ اللہ، میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن القعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیے، اور بتلایا گیا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی عبید اللہ بن زیاد سے کوئی کامیابی نہیں پہنچے گی اور تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو بلا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے پھر کہا کہ ظالموں، ابھی بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچزاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں، بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ یہ خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے، اور چل کر جب بات لمبی ہو گئی اور لوگ سن کر بور ہو گئے، جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نامی ایک شخص نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حربن بن یزید جو اب تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور جنگ شروع ہونے لگا۔ اس طرح جنگ کی شروعات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اب ہونے جا رہی ہے، اسی لیے آپ دل تھام کر بیٹھ جائیے۔ اور اگر آپ کے پاس ایئر فون یا ہیڈ فون ہے تو اس کو ضرور لگا لیجئے، کیونکہ آپ اس چیز کو اپنے کان کے گہرائی کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو دل زیادہ نرم ہوگا اور اس بات کو یاد کر کے آپ اپنے اندر ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاسے اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دل آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یا بھاگتے نظر آتے تھے، اہل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک قطرے سے محروم ہو، اور اس وقت وہ شباب قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جس طرح رخ کرتا مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے،
شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب ایک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت زیادہ بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک بارگی حملہ کیا۔ یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالمون کا دیلارانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ورزقنا۔ میرے بھائی، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ حضرت حسین اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھ گئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچہ کو قتل کرتے ہو، اور جبکہ وہ مریض بھی تھے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے، ان کے پاس کوئی نیزے لے کر نہ جائے۔ میرے بھائی، یہی پر بس نہیں بلکہ عبید اللہ بن زیاد اتنے بدماش تھے، اتنے بے نصیب اور بے غیرت تھے کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا، ان لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ، گھوڑوں کے پیروں کے ساتھ رون دیا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی۔ جنگ جب ختم ہو گئی تو کتنے قتل ہوئے، ان ساری چیزوں کی گنتی کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفاقا کو اہل غازرہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفاقا کے سر ابن زیاد کے دربار میں لانا۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کے کوفہ روانہ ہو گئے اور عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ عبیداللہ بن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین کے دہنے مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے رہا نہ گیا اور وہ بول اٹھے کہ چھڑی ان مبارک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہارا بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔ اے قوم عرب، سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ یہ حضرت زید بن ارقم کی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے لاسٹ میں جنگ ختم ہونے کے بعد لاشوں کو جمع کر کے ان کو عبیداللہ بن زیاد نے مار کر کے ان کو چھڑی سے بھی روندا۔ جب ان ساری چیزوں کے بعد حضرت زید بن ارقم سے رہا نہ گیا اور یہ باتیں اس نے کہا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سنا کتنے دردناک واقعہ ہے۔ کیا کوئی دل ایسا ہے جس واقعوں کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ کیا کوئی ایسی آنکھ ہے جو آنکھ اس کہانی کو دیکھ کر کے، اس کہانی کو سن کر کے اس کی آنسو ضمیر پر نہ ٹپکے؟ میرے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے محبت کرتے تھے اور ہم بھی آج ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی
دل کو چھونے والی ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات لگی ہے اور حضرت حسین کے لیے آپ سے محبت ہے، کچھ بھی محبت ہے، ذرا بھی محبت ہے، تو ضرور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہوئے ان کی ہر بات کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی ہر بات کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، یہ زندگی اس نے قیمت والی نہیں سمجھی، یہ زندگی کو ایک کھیل تماشا والا زندگی سمجھی، اسی لیے اس نے اپنے جان کو زمین پر لگا دیا، جنگ میں لگا دیا۔ بس آپ سے لاسٹ میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات اتری ہے اور آپ کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہے تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک کی وجہ سے، آپ کے سبسکرائب کی وجہ سے مجھے اور زیادہ اچھی ویڈیو، اچھی کوالٹی کی ویڈیو اور نبی صحابہ کی واقعات کو بیان کرنے میں اور مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ مجھے بھی ان سارے صحابہ کی حالات کو دیکھ کر، ان کی ساری چیزوں کو پڑھ کر کے مجھے بھی ایک نئی زندگی جیسی لگتی ہے۔ اسی لیے آپ مجھے سپورٹ کریں، میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ دوستو، زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے میں آپ سے یہی الوداع کہتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنی جان کو آپ کے خاطر، آپ کو راضی کرنے کے لیے جنگ میں لگا دیا، اپنے جان کو قربان کر دیا، تو اللہ تعالی ہمیں بھی شہید کا درجہ کریں۔ ہم آپ سے یہی دعا کریں گے جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کا درجہ ملا، سیم اسی طرح ہم بھی گھروں میں کسی اچھی موت، گھروں میں یا پھر ایسی جگہ پر ہماری موت ہو جہاں پر شہید کا درجہ ملے اور میں بھی شہداء میں شامل ہو سکوں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو، اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو لاتا رہوں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔